वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अच्छा जी, ऐसा है कि तवज्जो तस्मीह पढ़ने से पहले कि हम जो है ना, आखिरी रुकू जुमा का, उसका मैं तर्जमा पहले करूँगा और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। तवज्जो तस्मीह पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस जरा नीचे करें। आखिरी रुकू जो है उसका तर्जमा कर लेते हैं, इसलिए कि कल तर्जमा हुआ नहीं था, इस वजह से। जी यहाँ बस ठीक है। तो हम आखिरी रुकू की सूरह जुमा, उसकी आखिरी 3 आयत का तर्जमा करने लगे हैं, इसलिए कि पहले जो नशिस्त हमारी हुई है उसके अंदर तर्जमा आखिर में नहीं हुआ था और एक अहम तर्जमा रह गया था, तो इस वजह से इसका तर्जमा कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमआती, कि जब नमाज के लिए निदा दी जाए जुमा के दिन, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाहि, तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ। फसआउ का तर्जमा हम कर रहे हैं जल्दी जाने की कोशिश करो। फसआउ का तर्जमा सही दौड़ना भी है, और कल हमने कहा था कि चूंकि हदीस मुबारक ये है कि दौड़ के ना जाओ नमाज के लिए, तो सही का तर्जमा कोशिश करना भी होता है। तो हमने कहा था तो कि तुम जल्दी कोशिश करो अल्लाह के जिक्र की तरफ। वज़रुल बैय, और खरीदो फरोख्त को तुम छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अगली आयत है जी। व इज़ा कुदियतिस वाह सलातु, वाह। और जब फ़इज़ा कुदियतिस सलातु, और जब नमाज पूरी हो जाए। ये तो मजहूल मजहूल है जुमला, सर। मजहूल जुमला है ना, तो जी पूरी जी। पूरी कर कर दी ली जाए। जाए। कर जी, ली जाए। और जब नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्दी, तो जमीन में फैल जाओ। वबतगू मिन फदलिल्लाहि, तो अल्लाह के फजल को तलाश करो या अल्लाह के फजल में से तलाश करो। वज़कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब ये जो आखिरी आयत है, इसका तर्जमा एहतियात से करना है, इसलिए कि ये वो वाक़या है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह जुमा रखा। काफिला एक आ रहा था बाहर से, तो कलबी एक आदमी था जो मुसलमान थे, स्वाबी थे शायद। तो वो मदीना के अंदर दाखिल हुए, तो पहले जैसे ऐलान के लिए ढोल बजाते हैं वो बज रहा था, या कोई ऐलान मतलब इस किस्म का हो रहा था, और पीछे तिजारती काफिला था। तो कहा यह था कि उससे पहले कहत का ज़माना था। तो कहत के ज़माने में जो आदमी के एहसासात होते हैं वो ये होते हैं कि भाई मुझे मिल जाए। और जुमा जो था वो फ़र्ज हुआ था नया नया ही, तो सहाबा कराम की इतनी ज़्यादा तरबियत नहीं थी, तो लिहाजा वो भाग के चले गए, और 12 आदमी जो थे वो उस जगह पे रह गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में भी ये फरमाया कि अगर तुम में से सारे भाग जाते, ये हदीस मुबारक का मफहूम है, अगर तुम में से सारे चले जाते तो इस वादी के ऊपर आग नाजल हो जाती। अल्लाह अकबर। जी जी, ये हदीस मुबारक का मफहूम है। और दूसरी जो बात बतानी थी इस से पहले, कि जुमा एक ऐसी नमाज है जिसके बारे में हदीस ये है कि तिजारत को तो तुम यहाँ है ना, तिजारत को छोड़ दो, सब काम छोड़ देने हैं
اور جب اذان آ جائے اور مسجد کے اندر جانا ہے، تو حدیث مبارکہ ایک اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہا کہ اس کو اونٹ کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی اجر دیتا ہے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا کہ بھی جلدی آنے والے کو کتنا اور بعد میں آنے والے کو کتنا، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے کے برابر، اور جو اس کے بعد لوگ آتے ہیں اس کو مینڈے یا بکرے کے برابر، اور جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو مرغی کے برابر، اور آخر میں کہا کہ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ آنے کا۔ اور پھر جب خطیب کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر نیکی درج کرنے کے بند کر دیتے ہیں، اور یوں مطلب جو بعد میں آنے والے ہیں پتہ چلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے، لیکن وہ رجسٹر جو ہیں وہ حدیث کے مطابق بند ہو جاتے ہیں۔ کہتا پتہ کیا چلا کہ جمعے کی جب نماز ہو تو سب سے پہلے جانا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اب اس وقت چونکہ تربیت کم تھی، اب کم وقت بھی کم ہے، اور ہم کل اس کے بارے میں بتا بھی چکے ہیں کچھ تھوڑا بہت، یہ دو چیزیں ہم نے حدیث کے بارے میں بتائیں۔ تو اب وہ جو خاص واقعہ تھا وہاں بتایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو بتایا تھا کہ اذا کے بعد جب ماضی آ جائے تو کیا بتایا تھا، فارمولا کیا بتایا تھا؟ وہ اس کے معنی مضارع میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ بھی بتایا ہے نا، یہ مجھے چاہیے تھا جی، جی یہ چاہیے تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اس جگہ پہ چونکہ واقعہ یہ ایک ہی دفعہ ہوا، عادت نہیں تھی، لہذا مضارع میں ترجمہ کریں گے تو وہ عادت بن جائے گی کہ جب اذا راؤ کا مطلب اگر کریں گے کہ جب وہ دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تجارتن او لہوا، تجارت اور کھیل تماشے کو، تو یہ چونکہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا تو لہذا وہ بھی والا جو ہے وہ ترجمہ یاد رکھیں کہ اصل میں تو ماضی ہے، تو جب ترجمہ کریں گے اور جب انہوں نے تجارت اور لاہوا اور کھیل تماشے کو دیکھا، اب وہ جو ڈھول یا اعلان مطلب آگے وہ تھا، وہ کھیل تماشا اس وقت کا تھا اور تجارتی قافلہ اس کے پیچھے تھا۔ انفدوا الیہا، اب فدا یا فدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو توڑ کر بکھیر دینا، اور انفدو کا مطلب یہ ہوتا ہے دوڑ کا جو اجتماع ایک جگہ پہ ہو اور اس میں سے دوڑ کر نکل کے بکھر جانا۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا، انفدو الیہا؟ جی ہم نے اس کا پہلے بھی ایک ترجمہ وہ کیا اس ہوا کی ہے کہ طرف وہ دوڑ گئے۔ ہاں جی، تو وہ دوڑ کے بکھر جانا جو ہے، تو انفدو الیہا تجارت کی طرف ہے، تو وہ اس تجارت یا تجارتی قافلے کی طرف دوڑ گئے، وَتَرَكُوا اور وہ چھوڑ گئے، کا تجھے، قائما کھڑا ہوا۔ پتا چلا کہ خطبہ جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے، کھڑا ہو کے، جی، کھڑے ہو۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور وہ تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ ایک ہی دفعہ ہوا یہ واقعہ۔ کل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے یا رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر
جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو مانتے ہیں کہ یہ بھی مجھے رزق دیتا ہے، فلاں بھی رزق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی دینے والے ہیں ان سب میں سے جو دینے والا ہے رازق، ان میں سے بہترین کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ مانگو تو پھر وہ جو بہترین ہے اس سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں سے بہترین ہے، یا رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ خیر اگر پہلے آ جائے تو یہ سپرلیٹو ڈگری کے اندر عربی کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ہوگا تو وہ خیری آخر کی معنی یہ دے گا۔ تو یہ جناب اس کا ترجمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو سمجھ آ گئی جی اس کی؟ جی الحمدللہ۔ اب جناب اس کی کتنی آیات تھیں؟ 11۔ اور اس کی جو تقسیم تھی اگر میں پوچھوں سورہ جمعہ کی تو وہ کتنی آیات تھی پہلے رکوع میں اور دوسرے رکوع میں؟ 8 اور 3 دوسرے 8 اور 3، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ منافقون، کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا تعارف جو ہم کرتے ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، کب نازل ہوئی، کیا حالات تھے اس وقت، اور وہی حالات اب ہوں گے، تو ان چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سورہ اس کے بھی 11 آیات ہیں، اور اس کے بھی 2 ہی رکوع ہیں، اور پہلا رکوع جو ہے اس کے اندر وہی 8 آیات ہیں، اور دوسرا رکوع جو ہے اس کے اندر باقی کتنی بچ گئیں؟ 3، وہی 3 آیات ہیں یہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شکل، صورت اور تکوین اس کے حساب سے سورہ جمعہ سے ملتی ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر موضوعات کیا ہیں اور یہ نازل کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے یہ رکھیے گا کہ حضرت زید بن ارقم، دار ارقم آپ نے نام سنا ہوا ہوگا، جس جو سب سے پہلے دعوت کا گھر بنا تھا مکہ میں، یاد ہے؟ جی وہ ارقم تھے، اور ان کا بیٹا تھا زید۔ جی، تو اس کا مطلب ہے چھوٹے تھے وہ۔ تو اب وہ میں بتاؤں گا کہ بیدارے جو زید بن ارقم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ جو تھی یہ نازل ہوئی غزوہ کے اوپر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، اور غزوہ کون تھا؟ اس غزوے کے 2 نام ہیں، ایک تو غزوہ مریسی، میم رے یہ اور سین یہ اور عین، موریسی۔ اب یہ مشکل نام ہے، یہ کنویں کا نام تھا۔ موریسی کس کا نام تھا؟ کنویں کا۔ اب یہ کس طریقے سے موریسی بنا یہ میں ابھی بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ غزوہ پیش آیا تھا وہ بنی مستلق تھے، بنی مستلق، میم صاد تو لام قاف، بنی مستلق۔ اور یہ غزوہ کب ہوا؟ اب اس غزوے کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منافقین چلے گئے تھے اس غزوہ کے اندر، اور یہ غزوہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد شعبان 6 ہجری کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہے وہ 6 ہجری کے اندر ہوئی تھی۔ جی سر۔ 10 سال کے لیے کہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی مسلمانوں میں اور کافر مشرکین کے اندر نہیں ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمانہ تھا اس کو غنیمت جانا، اور دعوت کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا، اور جو اصل دشمن تھے جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تھا وہ یہود تھے۔ تو یہود کے ساتھ جو خیبر کا واقعہ ہے وہ بھی اسی زمانے کا ہے، اور بنی مستلق ایک قبیلہ تھا جو مطلب اشرارتیں کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بھی غزوہ اسی کے اندر ہوا۔ اب اس غزوہ کے اندر منافقین بھی چلے گئے تھے۔ اب منافقین کا سردار وہ کون تھا بتائیے ذرا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ جی،
اور یہ خزرجی تھا. یہ میں تھوڑا سا جلدی میں بتاؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دو ہوئی تھیں حج کے وقت، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر 72 لوگ جو تھے وہ اپنا ایمان لائے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کا مربی بنا کے وہ بھیجا تھا مدینہ کے اندر، اور اس سے اگلے سال ہجرت ہو گئی تھی. ایسے ہی ہے. جی سر. اب جس جگہ پہ ہجرت ہوئی تھی اس کا میں آپ کو جگہ بتانے والا ہوں، مدینہ کا. تو یہ آپ کو پتہ ہے، پہلے سورہ حشر اور باقی چیزوں کے اندر بھی آپ بتا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے اب تو وہ بہت حد تک یاد ہونا چاہیے تھا کہ وہاں دو قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام کیا تھا، ذرا آپ نہیں بتاتے جائیں. اوس. اوس. نہیں، میں بات کرتا جاؤں گا. اور دوسرے کا نام خزرج. خزرج. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، اور ان کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں پہلے. یہ زمانہ ہو گیا جاہلیت کا، اوس اور خزرج کا. اب اوس اور خزرج میں سے ہی یہ 72 آدمی تھے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت دی تھی. اور اس بیعت کے اندر یہ اوس اور خزرج والے چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی آئے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے. لیکن عبداللہ بن ابی نے بیعت نہیں کی، حالانکہ وہ بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا. جی اچھا. صحیح. اب اس نے آمدن قصدن نہیں کی ہوگی، اب تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اب کیوں نہیں کی؟ وہ چیز ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اوس اور خزرج جب لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف مطلب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، اور سردار ہوگا ہمارا عبداللہ بن ابی. اور وہاں کے حالات جو بتاتے ہیں وہ یہی صحابہ کرام بتاتے ہیں، اوس اور خزرج والے ہی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کے لیے وہ جو بادشاہت کا تاج تھا یا سردار ہونے کا تاج تھا وہ بنوا لیا گیا تھا، بس اوپر رکھنا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے. صحابہ کرام مہاجرین جتنے بھی تھے وہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے. تو سارے لوگ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اوس اور خزرج والے، تو لہذا انہوں نے عبداللہ بن ابی کو بھی کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ ایمان لے آؤ. جی رسول پاک. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 سال تک غزوہ بدر جب ہوا ہے تو غزوہ بدر کے اندر بھی عبداللہ بن ابی یہ اسلام نہیں لایا تھا. یہ پہلے بتا چکے ہیں نا. جی سر. میرے ساتھ ذرا مطلب کریں اس وجہ سے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ خندق جب ہوا، غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہو گیا تھا. اور مسلمان بھی اس لیے ہوا تھا کہ اب اس کا فائدہ اسی میں تھا کہ بھئی اس کی سرداری، اس کو سردار کوئی نہیں مانتا تھا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوتا. اس کی عزت اور شہرت نہیں تھی، اس لیے کہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو مسلمان ہو گئے تھے. اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، لیکن یہ نفاق کی حالت میں رہا. منافقین کا سردار اسی کو مانا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی کو. اب اس کی جو دشمنی تھی وہ آپ نے غزوہ بدر کے اندر بھی دیکھی. اور بنی قینقا، اب یہاں جو یہود کے ساتھ 3 قبیلے تھے، ایک تھا بنو قینقا اور دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ. یہ یاد ہے. بنو قینقا کو بھی اسی نے چھڑایا تھا، حالانکہ انہوں نے ایک تو وہ معاہدہ بھی توڑا تھا اور پھر ایک مسلمان عورت کو کہ بے عزتی بڑے برے طریقے سے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھ دیا تھا. تو یہ عبداللہ بن ابی ہی آیا تھا اور اس نے بڑی ٹھیک ٹھاک سختی سے رسول جو تاریخ کے اندر آتا ہے، تاریخ ابن ہشام کے اندر، کہ اس نے بڑی سختی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور پھر معذرت بھی کی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے حلیف ہیں، میں انہیں کسی صورت میں بھی قتل نہیں ہونے دوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو معاف کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فائدے کے لیے معاف کر دیا. کیوں جی؟ اب یہاں سے فقہا بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں
فقی لوگ. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ تفہیم القرآن کا جو دیباچہ ہے نا مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے گا. جی جی میں نے خوبصورت دیباچے یا خوبصورت اس کے علاوہ مطلب اس وقت میرے کافی سارے زیر مطالعہ تفاسیر ہیں، تو خوبصورت تفسیر جو میں نے دیکھی ہے باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ، وہ میں نے ان مولانا کی دیکھی ہے. اچھا تو اس کو مطلب پڑھیے گا، فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. تو جب میں بتا رہا تھا کہ بھئی اس کا بھی ہوا، اور پھر ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے سورہ پوری پڑھی ہے کہ جس کے اندر اس نے بنو نذیر جو تھے ان کو بھی کہا کہ بھئی ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، ہمارے 2000 آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو مدد کا یقین دلایا تھا. حالانکہ وہ پھر اپنا قلعہ بند ہو گئے تھے، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ کیا کیسے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی سر، مجھے بھی یاد ممبر نہیں شفٹ ہوگا سر. نہیں جی اپنے کیسر بھائی. جی جی سر مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. اچھا تو میں جی گزارش یہ کروں گا کہ یہ آپ لوگوں نے چیزیں بھائیو پھیلانی ہیں. کیوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آیات کے نزول کے اندر کامیاب نزول کا سبب بنی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا اپنا حالات نزول، شان نزول، زمانہ نزول، یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا لوگوں کو سمجھنے میں. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے یہ چیزیں. تو میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بنو نذیر یا بنو نذیر یا بنو نذیر دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ان کو کیا فیصلہ ہوا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ ہتھیار کے علاوہ جو کچھ لے جا سکتے ہیں اپنے گھروں سے وہ لے جائیں. پتہ ہے؟ جی 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 یاد آ گیا. اور یاد آ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے گھروں کو اپنے قلعوں کو بھی مسمار کر دیا کہ بھی یہ نہ ان کے کام آئیں نہ ہمارے، اور جو کہ جتنا ہم لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، لیکن اسلحہ نہیں لے جانے دیا تھا. تو یہ باقاعدہ بنو نذیر ہیں ان کے کی وجہ سے جو وہ سورہ اتری تھی اس کا شان نزول ہے یہ. تو وہاں بھی اس نے مدد کی. اب کرتا کیا تھا یہ کہ جب ایمان لے آیا تو یہ ہر جمعے کو کھڑا ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے جب ایمان لے آیا تو یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ خدا کے بندو بڑے اچھے طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، اور یہ جو کچھ بات بتاتے ہیں اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یہ کہتا تھا. لیکن جب اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان لانے کی حالت کو کہ یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ اس کے اندر سے فقی جو ہیں یہ بتاتے ہیں، پتہ بھی ہو لیکن وہ بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، جو حالات ہیں اگر اس کو ثابت نہیں کرتے کہ بھی یہ مسلمان نہیں ہے تو اس وقت تک آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھی تم کافر ہو. یہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جن کی حالت یہ ہے وہ کافر ہیں. اب جب یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد کون سا غزوہ ہوا؟ اور یہ کس ہجری کو ہوا؟ 3 ہجری میں. 3 ہجری میں یہی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا. 1000 لوگ تھے، 1000 میں سے 300 یہ بندہ لے گیا تو باقی کتنے بچے؟ 700. اور اس کے مقابلے میں 3000 جو کافر تھے وہ لوگ آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے. تو بہرحال بہت سے اسبابوں میں سے غزوہ احد کے اندر جو شکست ہوئی ہے ایک سبب یہ بھی تھا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلا جو جمعہ ہوا غزوہ احد کے بعد اور ایسے یہ کھڑا ہوا عبداللہ بن ابی، تو لوگوں نے اس کی تہمت جو تھا یا اس کا جو جلابیہ پہنا ہوا تھا اس کو کھینچ کے کہا تم نیچے بیٹھ جاؤ، تم غلط کام کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفاق ظاہر ہو گیا. لوگوں نے اس کے پیچھے پتہ چلا کہ بھی یہ 300 لوگوں کو الگ ہو گیا لے کے،
اور مسلمان جو ہیں ان کو شکست بھی ہوئی ہے، تو یہاں سے یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا۔ اب تو کلمہ تو یہ لوگ پڑھ رہے تھے منافقین، سردار یہ تھا۔ اب اس کلمے کی وجہ سے یہ جو غزوہ میں آپ کو ابھی بات بتا رہا ہوں، اس کا ایک نام رکھ لیتے ہیں غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مستلق، یہ ایک نام جی۔ اس کے اندر بھی یہ چلے گئے منافقین۔ اب جب وہاں گئے، وہاں الحمدللہ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا اور مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی، لیکن ہوا کیا تھا کہ وہاں ایک کنواں تھا مریسیع، اس جگہ پہ اونٹ جو تھے وہ ان کو پانی پلا رہے تھے، تو انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے، تو دو مہاجر، ایک مہاجر اور ایک انصار کا وہاں جھگڑا ہو گیا۔ کس چیز پر؟ پانی پلانے پر۔ اور یہ پہلے بھی ان کے ہاں جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب جب یہ ایسا ہوا تو جو انصار تھے انہوں نے مہاجر کو لات ایسے ماری کہ جس کو بے عزتی کا نشان سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر، تو وہ جو منافق تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس غزوہ کے اندر دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک یہ سورۃ المنافقون اور سورہ نور جو آئی تھی جس کے اندر واقعہ افک جو ہوا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ؟ یاد آ جی سر۔ اور دونوں کا تعلق اس غزوہ کے ساتھ ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھی یہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ یہ جاہلیت کی چیز ہے اور یہ بہت گندی چیز ہے۔ تو وہ جو مومن تھے انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، انصار نے جو انصاری تھا اس نے مہاجر سے، مہاجر سے انصار سے، اور وہ لوگ پھر شیر و شکر ہو گئے۔ لیکن جو منافقین تھے وہ عبداللہ بن ابی کے پاس چلے گئے، اور عبداللہ بن ابی کو کہا کہ دیکھو یار یہ مہاجر لوگ ہیں، یہ کنگلے لوگ تھے، ہم نے انہیں یہ کام کیا، رزق بھی دیا، سارا کچھ کیا، کیونکہ وہ منافق تھے، انہوں نے تو یہ بات کہنی تھی کہ وہ اصل میں اندر سے کون تھے؟ کافر تھے۔ صحیح ہے بات؟ جی سر۔ اب یہ باتیں جب کر رہے تھے تو وہاں زید بن ارقم جو ابھی میں نے بات کی، وہ لڑکے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے صحابی، وہ انہوں نے ساری بات یہ سن لی۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بھئی آپ ہی نے ان کو یہ سارا کچھ کیا ہے، پناہ بھی دی ہے، میں تو آپ کو کہتا تھا کہ بھئی آپ ان کو کھانے پینے کے لیے نہ دیں، یہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ اسی مجلس کے اندر یہ بات اس نے کہی۔ زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور زید بن ارقم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے پہلے اپنے چچا سے بات کی، چچا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یہاں تو یہ ہے جنگی جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے یہ واقعہ ہے کہ ہر واقعہ جو ہے وہ ایک قائد تک یا سپہ سالار تک پہنچنا چاہیے۔ اب چچا جو تھے زید بن ارقم کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بتاؤ کیا ہوئی بات۔ جب یہ بات سنی کہ مہاجر جو ہیں وہ آگے لفظ آئیں گے کہ بھئی یہ جو اپنا ذلیل لوگ ہیں اور ہم عزت والے لوگ ہیں، جب یہ مدینہ کے اندر جائیں گے ہم عزت والے لوگ ان مدینہ کے اندر ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، عبداللہ بن ابی نے قسمیں کھائیں، کہا جی کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، آگے لفظ آ رہے ہیں یا اتخذوا ایمانہم جنہ، جی کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 2 کے اندر آئے گا۔ یہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو کہا کہ بھئی، اور دوسرے لوگوں نے بھی، بچے جو ہوتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، وہ کہ بھئی تمہیں ذرا جھڑک دیا کہ بھئی اتنا بڑا بزرگ آدمی ہے، تم پر الزام لگا رہے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بریت کے اندر یہ صورت اتاری۔ یہ زید بن ارقم خود اپنا اس صورت کا شان نزول بتاتے ہیں۔ اب رسول پاک میں واقعہ بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر لوگوں کو حکم دیا کہ اٹھو اور ہم واپس جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر بتاتے ہیں کہ 31 دن سے زیادہ سفر کیا،
اور پھر کہا لوگوں کو کہ آپ یہاں بیٹھیں اور آپ میری بات سنیں، اور اسی دوران وہ جو واقعہ افک جو تھا وہ بھی پیش آیا، اور لوگوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج خلاف معمول، ایک تو ہم غصہ دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی تمہارا جو عبداللہ بن ابی ہے، دیکھو اس نے کیا بات کہی ہے، اس لیے کہ راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی، کہا کہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ ہوگی جی بات یہ؟ جی جی اب بالکل یہ جو 8 آیات ہیں یہ اس غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی، اس کے بارے میں یہ چیزیں آئیں گی، اور منافقوں کی باتیں اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسری جو 3 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ لوگوں کو روکتے ہیں حق کی طرف آنے سے، اور خود بھی رکتے ہیں۔ لفظ آئے گا صدو، فصدو، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایرو ذرا لگائیں جی نیچے دوسری کے اندر، فصدو عن سبیل اللہ۔ یہ جو صدو ہے یہ فعل متعدی بھی ہے اور فعل لازم بھی ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کا فاعل نہیں ہوتا، اور فعل متعدی جو ہوتا ہے کہ جس کا مفعول ہوتا ہے۔ چلیے، فعل لازم وہ ہے جس کا مفعول نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو اس کا کریں گے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ تو یہ کام کرتے تھے منافقین۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر 3 آیات کے اندر وہ اللہ کی راہ میں انفاق کے بارے میں بتایا، اور وہاں جا کے پڑھیں گے کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ جب قیامت آ جائے گی، بندہ مرنے کے قریب ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اور تھوڑی سی مہلت دی ہوتی، میں صدقہ کر لیتا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کر کے آخری صورتوں کے اندر بتایا کہ دنیا کے اندر اپنے اجر کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کر لو، وہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ جناب 54 منٹس ہو گئے ہیں، ہم شاید 1 یا 2 آیات پڑھ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا، اذا جاءک المنافقون، اب اذا کے ساتھ جاء ماضی ہے، ایسا ہے نا، اذا آ گیا ہے۔ اب اس جگہ پہ وہ ہمارا کلیہ جو ہم نے بتایا تھا کہ وہ مضارع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر مستقبل کے لیے یہ مضارع ہوتا ہے، تو مستقبل اور حال کے لیے، اس جگہ پہ بھی حال کے لیے آئے گا۔ اذا جاءک المنافقون، اور جب تیرے پاس منافق لوگ، کہہ رہا ہوں، یا منافق آتے ہیں یا آئیں گے، دونوں معنی ہیں جی۔ جی قالو، تو وہ کہتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، بے شک تو، لا، یقیناً، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھ لینی ہے، جو عربی لغت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نشہدو، لفظ نشہدو، بس نشہدو کے بعد اگر انا آئے گا تو اس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ قسم قسم کے، لیکن ہم ترجمہ یہی کریں گے، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، بے شک تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن یہاں انا آیا ہے، نشہدو نہیں آیا۔ انکا لرسولہ، کہ بے شک تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، یہاں بھی انا آ رہا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق لوگ
یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اب یہ جھوٹ بولنے والے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، دل کے اندر جو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ مومن والا نہیں ہے، تصدیقم بالقلب نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں ذرا۔ اذا جاءک المنافقون، جب جب منافق رسول تیرے اللہ پاس آپ کے آتے ہیں، پاس آتے ہیں جی جب تیرے پاس منافقین آتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ آئیں گے، جب تیرے پاس آئیں گے، ہاں جب تیرے پاس منافق آئیں گے تو ہم آتے ہیں کو ہی لیتے ہیں۔ جب تیرے پاس منافقین آتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، بے شک تو بے شک تو لرسول اللہ، یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ بے شک کر دیں آپ، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہم بھی تو پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ والا کلمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دلوں کی حالت، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکا لرسولہ، کہ بے شک تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ بے شک تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تو جانتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہوا ہے، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ صرف زبان سے بات کرتے ہیں، دل ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اللہ ہر لحاظ سے بتا رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، اب ان کے مقابلے میں واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافقین بے شک منافق لوگ، کہہ لیں لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہاں جی آ گیا وقت ہے جی، اگلا آپ کر لیں یا پھر اسی کو دہرانا ہے؟ 2 منٹ ہے سر ہمارے پاس۔ 2 منٹ ہیں۔ تو اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے، ایمان کہتے ہیں قسم کو، ایمان نہیں ہے یہ صہیب کے لیے، ایمان اور ہے، ایمان اور ہے، یمین اور ہے۔ تو انہوں نے اپنی قسموں کو جنہ، ڈھال، اتخذوا، بنا لیا ہے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو صدو بتایا، اس کے ترجمہ کرنا ہے، اور وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ جی انہم ساء ما، سا کے بعد ما آ رہا ہے تو بہت برے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جی کل ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، وہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، جیسا عبداللہ بن ابی نے قسمیں کھا کے ڈھال بن گیا۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، اور وہ اللہ کے راستے سے رکتے اور روکتے ہیں، یہ کہہ لیں، دوبارہ کہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں۔ خود بھی رکے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں۔ انہم ساء ما